अस्सलाम वालेकुम। डेली वॉच देखने वाले तमाम नाजरीन को आज मैं लूटन आया हूँ और एक हम नए मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इस वीडियो के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आबाद मैं उन तमाम अफराद को, उन लोगों के बारे में बताऊँ जो 1950-1960 की दहाई में इस मुल्क में हिजरत करके आए। और बिलखसूस बरतानिया के अंदर कहा जाता है कि एक 1.2 मिलियन जो हैं वो कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 8 लाख कश्मीरी कम्युनिटी है। देखना ये है आज के इस मौजू के अंदर कि ये लोग किस गर्ज से बरतानिया में आए, इन्होंने कितने मुश्किल हालात देखे, इनको यहाँ पे नौकरियाँ कैसे मिली, इनको लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं था, एक गैर इस्लामी मुल्क के अंदर आके आबाद हुए, इन्हें यहाँ की ज़ुबान नहीं आती थी, कैसे जॉब्स की, कैसे ख़रीद व फ़रोख्त करते थे, बहैसियत एक मुसलमान होते हुए इन्होंने यहाँ पे दीन का काम कैसे किया, कब मसाजिद यहाँ पे डेवलप की। और आज इनकी चौथी नस्ल जो है वो बरतानिया में परवान चढ़ रही है। और कहा यह जाता है, मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी यहाँ पे बसने वाली चौथी नस्ल जो है उसकी आज भी जो हमदर्दियाँ, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अपने मादरे वतन पाकिस्तान और कश्मीर के साथ हैं। इनकी तरक्की, इनका यहाँ पे होना, ये लोग हमारे मुल्क के एक तरह से सफ़ीर साबित होते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। और इस असूल के लिए आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं इनकी आप बीती इन्हीं ही की ज़ुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का जो हमारा मौजू है, आपसे फ़ोन पे भी बात हुई जी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, और बिलखसूस जो आप वहाँ से बचपन में इस मुल्क के अंदर आए, कैसे परवान चढ़े, कैसे तालीम हासिल की, क्या हालात थे इस मुल्क के, अब तब्दीलियाँ कैसे आ गई, हमारे लोग सक्सेसफुल कैसे हुए, हम इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बताइए आपका नाम। जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद कुर्बान है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद अशरफ है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मेरा तल्लक मीरपुर सेक्टर C4 आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से। भाई साहब क्या उम्र थी जब आप इस मुल्क में पहुँचे और क्यों आए? जी मेरी उम्र 12 साल की थी जब मैं पहले इस मुल्क में आया। सबसे पहले मेरे वालिद साहब आए, फिर मेरे को इधर बुलाया। मेरी उम्र 12 साल की थी। 12 साल की। अच्छा, आपके वालिद साहब पहले यहाँ पे? जी मेरे वालिद साहब क्यों आए थे यहाँ पे? वो बिस्मिल्लाह रोज़गारी के सिलसिला में आए थे। आपको इल्म है बेटा कि हमारे मुल्क के हालात जो उस वक़्त गरीबी थी, तो बिस्मिल्लाह रोज़गारी के सिलसिला में हमारे लोग पाकिस्तान से इंग्लैंड में आए। इंग्लैंड में आए जी। आपके वालिद साहब यहाँ पे आए, फिर आप 12 साल की उम्र में आए। उस अरसे में आपने यहाँ से तालीम हासिल की? जी मैं बिल्कुल, जब मेरे वालिद साहब तो 1957 में आए तो मेरे को स्पॉन्सर भेजा 1965 में आया और मैं उधर के इटली यॉर्कशायर में तालीम पाई। 4 साल मैं स्कूल गया। 4 साल स्कूल? जी 4 साल। तो जब आपको आए यहाँ पे तालीम हासिल की, ज़रा इंग्लिश बोल सकते थे उसके बाद आप, तो जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, शॉपिंग के लिए बाहर जाते थे जी, तो वो कैसे कन्विंस करते थे या कैसे अपनी बात को समझा सकते थे दूसरों को? बहुत मुश्किल था। मैंने वो दौर देखा है अबरार बेटा कि उस वक़्त जब मैं इस मुल्क में आया तो मैं एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं बोल सकता था। बिल्कुल सच्ची बोलता हूँ। तो मेरे वालिद साहब जब आए 57 में, तो मैं 8 साल के बाद मैं आया। तो उस वक़्त हालात बड़े खुशगवार, बड़े इंग्लिश का प्रॉब्लम, शॉपिंग बहुत कम थी, अपनी एक अदद शॉप होती थी, मकानों की बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हालात। जी बहुत मुश्किल हालात थे। तो जब इंग्लिश भी नहीं आती थी, यहाँ पे इंग्लिश अंग्रेज़ लोग थे, उनकी दुकान के ऊपर आप जाते थे, कोई नमक, कोई अंडे, कोई आटा, इस तरह की चीज़ लेते थे, तो कैसे एक्सप्लेन करते थे? जी उसका सिंपल तरीका ये था कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। जब उधर अंडे पड़े हुए हैं शेल्फ पर, तो हम उधर जाके बोलते थे कि ये मेरे को चाहिए, ये चाहिए, ये इतने चाहिए, 10 6 चाहिए, डजन चाहिए, इतने चाहिए, ये चाहिए, सब्जी चाहिए, उसके ऊपर हाथ रखते थे, ये मेरे को चाहिए। अगर कोई चीज़ सामने ना पड़ी हो, स्टोर में हो, तो फिर क्या होता? फिर मुश्किल होती थी। फिर नाम उसका इंग्लिश में 1-2 आदमी पढ़े लिखे थे, हमारे कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे उस ज़माने में,
جو کے پاس اچھی تعلیم تھی وہ اردو لیٹر لکھتے اور پڑھتے. ہمارے لوگ بہت ان پڑھ تھے اس وقت. ان پڑھ تھے. جی. یہ بتائیے کہ ایک گھر میں سنا کہ اس دور میں یہاں پہ ٹائلٹوں کا بہت فقدان تھا. ایک گھر میں 50 لوگ رہتے تھے. جب آپ پہلے سے موجود تھے پاکستان سے، آپ کے رشتہ دار یا ہمارے علاقے کے جب لوگ آتے تھے تو کیسے ان کو ایڈجسٹ کرتے تھے، کیسے حالات تھے؟ جب میرے والد صاحب جب آئے اس وقت مکانوں کی بہت دقت تھی. تو جب میں 1965 جولائی 1965 میں اس ملک میں آیا تو تب بھی مکانوں کے بہت بحران تھا. بہت کم مکان تھے میرے والد صاحب کے پاس. ادھر کیتلی میں اس زمانے میں 4-5 مکان تھے، لیکن مکانوں کی قیمت بہت کم تھی. سستے مکان مل جاتے تھے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. ایک ٹوائلٹ ہوتی تھی باہر میں، ایک ہی ٹوائلٹ، اور بوائلر جو ہے وہ کولے پر چلتا تھا. گرم پانی کولے پر کولا بالتے تھے. ٹینکی ہوتی تھی وہ گرم کرتی تھی. 10 منٹ میں وہ ٹینکی ختم ہو جاتی. پھر وہ کولا بلاتے، اس کو بھرتے، پھر وہ پانی گرم ہوتا. 100 آدمی میں دیکھا مکانوں میں رہتے. ایک کمرے، ایک گھر میں 100 میں نے اپنے مکان. تو وہ کیسے مینج کرتے تھے؟ جی اس کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شفٹ آتی، وہ سوتے، وہ جاتے کام پر، دوسری شفٹ آ جاتی، نہ شفٹ آتی. جی وہ آ جاتے. صدر سے لے کر اٹک تک ایک کمرے میں میٹرز بڑے، نیچے بورڈ پر سوتے. 10-20 آدمی. قسم سے میں سچ بولتا ہوں. مکان کی کمی تھی یا پیسے نہیں تھے کہ نئے گھر میں رہے؟ پہلی تو بات ہے کہ پیسے بھی اس وقت مطلب 7 پاؤنڈ ویجز تھی اس زمانے میں. 7 پاؤنڈ پوری ویک کی ویجز. پھر اوپر سے مکانوں کی کمی. پھر ہمارے کھلے آدمی اس زمانے میں بہت آدمی آئے. آنے کی وجہ کیا تھی؟ آنے کی خاص بنیادی وجہ برحال یہی تھی کہ ہمارے ملک میں کام کاج، مزدوری کم اور پیسے نہیں تھے. مزدوری بہت کم ملتی تھی. ان پڑھ طبقہ تھا. تو جب یہ ویزے انگلینڈ کے نکلے تو سارے ہمارے آدمیوں نے سوچا کہ چلو ہم ادھر روزگار کے لیے چلتے ہیں، حالات بہتر ہوں گے، اچھے پیسے ہوئیں گے، ہمارا مستقبل جو ہے روشن ہوگا. حاجی صاحب بالخصوص ہم نے دیکھا کہ میرپور، چکسواری اور ڈڈیال کے لوگ زیادہ آباد ہیں یو کے میں. اس کی وجہ میرے خیال میں، میری سوچ میں یہ آتا ہے کہ جو یہ ہمارا متوسطہ ڈیم کا جو ہوا ہے میرپور میں. پہلا میرپور جو تھا ہمارا 3 مائل، جس جگہ پر میں رہتا ہوں سیکٹر C4 میرپور میں، وہ پرانا میرپور 3 مائل تھا. پھر 1965-66 میں جب ڈیم آیا، مغلہ ڈیم کا سلسلہ، محترم آدمی کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کیا گیا. ان کی زمینیں آ گئی، پانی آ گیا. اس سلسلہ میں زیادہ تر مطلب جو افیکٹو ہوئے، ڈڈیال، چکسواری، کوٹلی کے ہوئے، وہ سارے لوگ ادھر آئے. ایسا پہلی نوکری کیسے تلاش کی اور کہاں کی؟ میری پہلی نوکری جب میں نے اسکول چھوڑا 1969 کیتلی ویسٹ یورکشائر سے، تو میں ادھر لوٹن میں آیا. تو میری پہلی جاب ادھر آرپنڈ میں ربڑ فیکٹری ہوتی تھی. ربڑ کی فیکٹری؟ جی ربڑ فیکٹری ہوتی. جی میں اس میں کام کرتا تھا. تو پہلی تنخواہ جب ملی تو کیا فیلنگ؟ میرے کو ابھی بھی یاد ہے ابرار کہ اس وقت جو ویجز تھی 1969 میں 7 پاؤنڈ 36 پینس میرے کو ملتے تھے ہفتے کے. جی ہفتے. تو اس میں کیسے گزر اوقات ہوتی تھی؟ یہاں بھی آپ نے خرچہ کرنا ہے، پاکستان بھی پیسے بھیجنے ہیں. اس وقت ابرار کے پیسے ویجز تھوڑی تھی، لیکن جو چیزیں وہ بہت سستی تھی. بہت سستی تھی. مکان بھی سستے تھے، چیزیں بھی سستی تھی. ویجز کم تھی، لیکن اس کے علاوہ سے جو چیزیں ملتی تھی وہ بہت کم تھی. جس دور میں آپ کو 7 پاؤنڈ اور 36 پینس تنخواہ ملتی تھی ایک ہفتے کی، چیزیں سستی تھی. جی اس دور میں کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو لیول تھا چوری کا، باقی چیزوں کا، فراڈ کا، ریسزم کا، وہ بہت کم تھا. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ بالکل سچ ہے. میں اپنے آنکھوں حال دیکھا ہے. اس وقت یہ اتنا جرائم نہیں تھے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں تھی، اتنے قتل اور غیرت نہیں تھی جو کہ اب چل رہا ہے. اور ایمانداری ہوتی تھی، کچھ لوگ چوری نہیں کرتے. جی بالکل بالکل. دکان اوپن ہے، دکان اونر کدھر گیا ہے، دکان اوپن ہے، کھلی ہے،
کسی کا مزاج نہیں کہ وہ کوئی چوری کرے۔ حاجی صاحب سب سے زیادہ آپ ایک غیر مسلم ملک کے اندر آئے، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ آپ رہے، ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو، ان لوگوں کی کن باتوں سے متاثر ہیں آپ؟ میں اپنے اللہ اور اللہ رسول کو اعظم نافذ کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، یہ ملک بہت اچھا ہے، انہوں نے ہماری دیکھ بھال کی، ہمارا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، ہمارے پاکستانی بھائیوں کا، کشمیر بینڈ بھائیوں کا ادھر کام کیا، ٹیکسز پے کے، انشورنس پے کی، ہمارا بھی بہت رول ہے اس کمیٹی میں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا الحمدللہ الحمدللہ یہ قوم جو ہے، یہ ملک ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ حاجی صاحب یہاں رہ کر آپ نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پیارے مادر وطن پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے، ہم بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے اور کشمیر سے، وہ ہمارا ملک ہے، میں وہاں پیدا ہوا، میرا زیادہ عرصہ ادھر 50 سال انگلینڈ میں ہو گئے، پھر بھی میرا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ پاکستان کا میں آپ کو بتاؤں، جب میں 1965 سے سب سے پہلے انگلینڈ میں پیر رکھا، 2 مہینے کے بعد ٹھیک 1965 کی جنگ انڈیا کے ساتھ شروع ہو گئی، میں نے وہ منظر دیکھا، الحمدللہ میں اپنی پاکستان قوم کو، اپنی پاکستان فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت بہادر قوم، اور فوج نے جو مظاہرہ دکھایا 1965 جنگ میں، اللہ اکبر، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی فوج اور پبلک عوام ایک دم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر وہ جو جنگ لڑی۔ آپ کی اس جنگ کے دوران اس ملک میں کیا فیلنگز تھی؟ میری فیلنگ، میں اس وقت نیا آیا تھا، میں نے اسکول جوائن کیا اور میں نے BBC 1 نیوز جو ہوتا تھا اس میں دیکھا کہ سنا اور ٹیلی ویژن میں نیوز میں آتا تھا ہر روز کہ اتنا بڑا انڈیا، اتنا چھوٹا پاکستان، اور کس طرح دلیری سے، جوش سے، فروغ سے، اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہوا اور پاکستان نے وہ ایسے جوڑ دکھائے، ہماری فوج، ایئر فورس، میں کیا بتاؤں ابرار کہ وہ دنیا میں نمبر 1، آج ہمارا پاکستان دنیا میں فوج ماری ہے جو نمبر 1 ہے۔ بھائی صاحب اس ساری زندگی میں جس میں 50 سال یہاں پہ گزر گئے، آپ کی زندگی جو ہے وہ 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، تقریباً 65 سال، کس بات پہ فخر ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا؟ مجھے فخر ہے کہ میں کشمیری و پاکستانی ہوں، میرا ملک بہت پیارا ہے اور ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ سچ ہے کہ میں ادھر ہم آئے، پہلے تو یہ تھا کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، پیسے کمائیں گے، ادھر لے کر جائیں گے، ادھر کاروبار کریں گے، لیکن وہ بات نہ بن سکی۔ ہم جب آئے تو وہ تو ٹیمپریری کا سسٹم تھا کہ ہم تھوڑے عرصے لیے آئیں گے، پیسے کمائیں گے، ملک میں جائیں گے، ادھر کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، کوئی کارخانہ لائیں گے، بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ لیکن ابرار میں یہ بات بن نہ سکی، پھر ہم ادھر کے رہیں گے، میرے کو ابھی نہیں رلے 50 سال ہوں گے، تو الحمدللہ یہ اب میرا گھر ہے، پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، پیارا ملک ہے، اس کی یاد ہر روز ہر وقت آتی ہے، کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن اب ہمارا رہنا بہنا کھانا پینا یہ ہمارا ملک ہے، دس از مائی ہوم ناؤ۔ جی حاجی صاحب، ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس ملک میں آیا ہوں، 4 پیسے کماؤں گا، واپس چلا جاؤں گا، یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں جیسے حالات بدلتے گئے، نیا دور آیا، حالات بدلتے گئے، ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو جتنی ترقی کرنی تھی، میری سوچ میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ جب سے پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا آج تک 71-72 سال ہو گئے، تو جتنی ترقی دوسروں ملکوں نے بحیثیت پاکستان کی اتنی پاکستان نہ کر سکا۔ ہماری بات قسمی ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ جو بھی آئے انہوں نے اپنا سوچا، غریب عوام کا بالکل کچھ نہیں سوچا۔ اچھا، کیا گیلا شکوہ ہے آپ سے اپنے ملک کی سیاسی قیادت سے کہ جو آپ چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا، جو
امید تھی آپ کی کہ ہم وطن ٹھیک ہوگا واپس جائیں گے، اس میں قصوروار کون ہے؟ ہماری غریب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری 22 کروڑ غریب عوام بہت مخلص، غریب، محنت کش، لیکن میں یہ بلیم اپنی قیادت لیڈرشپ پر کروں گا، جن کو عوام چنتی ہے کہ وہ ہمارے حالات بہتر کریں گے، ملک کے حالات بہتر ہوں گے، روٹی کپڑا مکان ملے گا، ہاسپٹل ہوں گے، کارخانے ہوں گے، ہماری ٹرانسپورٹ اچھی ہوگی، کاروبار ملے گا، سب کچھ، لیکن ابرار وہ بات نہ بن سکی۔ ہمارے لیڈرشپ زیادہ تر ہمارے ملک کی جو پرابلم ہے زیادہ یہ کرپشن ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، وہ ملک کا پیسہ لوٹ کر دوسرے ملک میں پراپرٹی خرید لیتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ حاجی صاحب، جس لوٹن میں ہم دونوں موجود ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک وقت میں گوروں کا، انگریزوں کا راج ہوتا تھا، آج تو ایک دکان بھی نظر نہیں آتی، ایسا کیوں ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، حضور پاک کی نگاہوں کا صدقہ، ہمارے لوگ بہت محنت کش ہیں، انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، بحثیت گورے کے وہ 12 16 گھنٹے میرے حساب سے کام نہیں کر سکتے۔ ہماری قوم جو ہے، ہماری عوام بہت بہادر ہے، بڑے محنت کش لوگ ہیں، اور بڑی ہارڈ سٹرگل کر کے انہوں نے ادھر پیسے جوڑے، فیکٹری میں کام کیا، پھر دکانیں لی، اور پھر دکانوں پر 7 دن 7 days a week 16 گھنٹے کام کیا۔ یہ بہت بڑی سٹرگل ہے، یہ گوروں کا وس کی بات نہیں۔ بس اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، چوتھی نسل ہماری ہے، جی، آپ نے دین اسلام کے لیے بطور مسلمان کیا کیا یہاں پر؟ بہت اچھا کوشچن ہے برات۔ میں جب سے میں ادھر لوٹن میں 1969 سے آیا، تو میرے والد صاحب 3 سال کے بعد آئے تھے، کیونکہ ادھر ہماری پراپرٹی تھی کیتھلی یورکشائر میں، وہ ڈسپوز کر کے آئے۔ تو 1969 کے بعد میں دیکھا کہ ہماری ویسٹ روڈ پر نمبر 2 تھا مکان، اس میں نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر ایک دور آیا 1982 پر ابرات، یہ مسجد کا نمبر 2 4 6 8 10 اور اب نمبر 12 بھی یہ پوری مسجد ہوگی۔ میں 1982 پر قاضی صاحب عبدالقاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، جو اب 23 جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، ان کے خطیب ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، میری والدہ صاحبہ کے پاس آئے 1982 پر کہ اماں جی آپ پر اللہ کا بہت کرم، بہت مہربانی ہے، تو آپ ہمارے پر مہربانی فرمائیں کہ ہماری مسلم کمیونٹی، ہم اپنے ٹینٹ میں، بار میں، پارک میں، بار ٹینٹ میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ٹینٹ میں نماز پڑھتے؟ جی، پڑھتے رہے، بالکل بیچ اسکول ٹینٹ لگا کر، بار گارڈن میں ٹینٹ لگا کر نمازیں پڑھتے رہے۔ تو آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اگر آپ ہمیں وہ جگہ فی سبیل اللہ اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ فی سبیل اللہ؟ جی، فی سبیل اللہ۔ تو پھر ہم نے وہ جگہ میری تھی، تو میں اپنی والدہ کے نام پر وہ اپنی مسلم کمیونٹی کو وہ فی سبیل اللہ، اب وہ 10 کروڑ کی جگہ ہے، وہ 10 کروڑ کی جگہ ہے، وہ 23 ویسٹ بورن روڈ لوٹن، اور اس کا جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ اس کا نام ہے۔ وہ جگہ میں نے دی تھی، اپنی والدہ کے نام پر وقف کی تھی۔ اس لوٹن میں زیادہ تر کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے کشمیری بہن بھائی دیتے ہیں، پاکستانی بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی باحثیت سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے جو مساجد میں دیتے ہیں وہ ہمارے کشمیر بہن بھائی۔ آپ کو حاجی صاحب یہ لگتا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں پاکستان اور کشمیر کے مسلمان ہیں، جی، لیکن ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر پائے؟ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ ہماری اس کو بدقسمتی کہیں یا ہمارا فیل کہیں، یہ میں دل و جان سے چاہتا ہوں کہ ہماری مسلم کمیونٹی، کشمیری بہن بھائی، مسلم کمیونٹی جو ہے، مسلم امہ ایک دم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے،
لیکن یہ کرنا بہت مشکل کام ہے. آئی ڈونٹ نو، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو گورے ہیں، یہ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، یہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ میں نے دیکھا عراق بور پر یہ کتنے ایک دم اکٹھے ہو گئے. تو ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے، ہمارے مسلم امہ ہے، یونائٹڈ نیشن میں 57 اپروکسیمیٹلی ہمارے ملک ہیں، اگر وہ ایک دم اکٹھے ہو جائیں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر مل کر ایک دم ایک بیٹھ میں جمع ہو جائیں، تو کوئی بات ہی نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ جو مسلم امہ نہیں منا سکتی. لیکن ہماری بات قسم ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں. حاجی صاحب، ہمارے مذہبی تہوار بھی ہیں، جی، ہماری ثقافت بھی ہے. میں نے یہاں پہ دیکھا کہ بازو گیری، کبڈی، کرکٹ تو ہے، بڑا کھیل ہے، یہ چیزیں آپ یہاں پہ بھی لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پہلوان ہیں، جس میں حاجی پنو صاحب ہیں، حاجی شفایت صاحب ہیں، ان لوگوں نے کھیلی، بازو گیری کے مقابلے کیے، سارا کچھ کیا. یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ کیسے پروان چڑھائی؟ برحال میں یہ دیکھا کہ جب پہلے جب ہم کشمیر یا پاکستان سے اس ملک میں آئے تو زیادہ تر ہمارے لوگ سنگل تھے. فیملیاں تو بہت بعد میں آئیں، بچے لوگ بعد میں آئے. پہلے تو سب سنگل آدمی تھے. تو کام کے بعد پھر ابھی کسی نے پہلوانی کا کام شروع کر لیا، کبڈی کا، بینی کا، کرکٹر کا. اور یہ جو ہابی ہوتی تھی، کیونکہ گھر بیٹھ کر آدمی بور ہو جاتا ہے. جو مذہبی تہوار ہیں ہمارے، عید ہے، جی، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، باقی چیزیں ہیں، جی، کہ جیسے پاکستان میں لوگوں کا ماتم کے اوپر ایک دوسرے کے گھر جانا، عید پہ آنا جانا، شادیوں میں وہ ساری چیزیں کرنا، رسمیں، یہ یہاں پہ بھی آپ نے کی؟ بالکل کی جناب، بالکل، اور اچھے طریقے سے کی. جب بھی کبھی کوئی ماتم ہوتی تو ہم ان کے سو کے لیے سارے فیملی جاتے، ان کے گھر میں جاتے. مکانوں کا تھوڑا پرابلم تھا، مساجد اس وقت بہت کم تھی، لیکن گھروں پر ہم جاتے. اگر دوسرے ٹاؤن میں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ مطلب ہے اپنی بندوبست وین کر کے سارے فیملی جو ہے وہ 5 10 12 بندے ایک وین یا منی بس کر کے جاتے، ان کے ساتھ تعزیت افسوس کرتے. بالکل جاتے. حاجی صاحب، اس ملک میں چاروں طرف دیکھیں تو برائی ہے، سچ. شراب خانے، جوا خانے، ہر طرح کی برائی ہے. اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں. مسجدیں بھری پڑی ہیں، نہ صرف جمعہ میں، رمضان المبارک میں لوگوں کا اچھا تناسب ہے جو مسجد میں نماز کی وقت سے جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جب اس برائی کے اندر سجدہ دیں تو. یہ اللہ کا کرم، غوث پاک کی دعا، حضور پاک کا صدقہ. ہماری جو مذہب، سماجی بنیادی جو اصول ہیں، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان تازہ ہے، اور ہم نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے. حاجی صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے جی کہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے بچے ڈرگ میں انوالو ہیں، بگڑ گئے ہیں، قصوروار کون ہے؟ یہ سوسائٹی یا ان کے والدین؟ والدین بیچاروں کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں. برحال میں یہ بتاؤں، سوکھ کے ساتھ بتاؤں کہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد خراب کام کرے. اصل میں یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، سوسائٹی کی جو سنگت ہے، اگر آپ کسی غیر سوسائٹی میں داخل ہو جائیں، آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے. اگر آپ نمازی کے ساتھ رہیں گے تو آپ مسجد کے پاس جائیں گے. اگر آپ کسی جوئے والے کے یا ڈرگی کے پاس جائیں گے تو آپ کی صحبت بھی اسی طرح جائے گی. یہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا. بھائی صاحب، پہلی مرتبہ یہاں سینما میں کب کیا؟ بریڈ فورڈ میں تو ہم جاتے تھے اس وقت. کیتلی سے بس، ریڈ بس ڈبل ڈیکر جاتی تھی. بریڈ فورڈ میں لوکم لم لینڈ میں سنیما ہوتے تھے، راور اور پا، تب تو میں جاتا تھا. لیکن لوٹن میں ایک ادھر اوڈین سنیما، ادھر ہی اسی روڈ پر، اب وہ چرچ ہو کے ہے ادھر. میرے خیال میں 1969 کے بعد 1971 میں ایک یا دو دفعہ میں گیا. اس کے بعد نہیں گئے؟ اس کے بعد نہیں گیا. پہلی فلم کا نام کیا تھا جو آپ نے دیکھی؟ وہ پنجابی فلم تھی، لال اسدیر کی.
اس میں لالا صدیر اور لاؤ الدین ایکٹر تھے۔ صاحب ملین پاؤنڈ لگا کے آپ نے سینٹرل جامعہ مسجد بنائی اور جس میں جو اذان ہے ظہر کی اور کئی مرتبہ عصر کی وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ ہمارے بہت سارے ہمارے کونسل جو ہیں ہماری کمیونٹی میں سے، انہوں نے ادھر کونسل میں جاب لی اور ان کو نامنیٹ کیا گیا۔ انہوں نے ادھر کونسل کو پاور کرایا کہ ہماری یہ ضروریات ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہماری اذان دوسروں تک پہنچے۔ تو ہمارے کونسلر حضرات نے مل کر، عوام نے مل کر یہ لوٹن بڑا کونسل کو بولا، تو اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے۔ حاجی صاحب، پاکستان کی پرانی جو سیاسی لیڈرشپ تھی اور موجودہ، ان میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ میں تو 1947 میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن بابا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ نصیب کرے، آمین، وہ ہمارے قائد تھے۔ انہوں نے پاکستان کو بنایا اور ان نے جو طریقہ کار لے کر آئے تھے، تو وہ تو بیچارے آئے، ملک کو بنایا، چلے گئے۔ لیکن بعد میں جو ہمارے بہت اچھے لیڈر بھی آئے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے، لیکن اس کے بعد ابرار، میں I'm sorry to say this، کہ پہلے تو پاکستان اللہ کے نام سے، رسول کے نام سے یہ ملک ہمیں ملا، بہت قربانیاں دے کر ہمارا ملک آسانی سے نہیں ملا۔ یہ ہمارے عوام نے، ہمارے مسلمان قوم نے بڑی قربانی دی، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ملک سے پیار کرنا چاہیے، ملک کے لیے بہتر کرنا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکا۔ جی، ایسا ہو نہیں سکا۔ حاجی قربان صاحب کے ساتھ میری ہونے والی گفتگو آپ نے سنی، اور میں چاہ رہا تھا کہ آخر پہ جو میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور اس سے جو مثبت چیزیں مجھے ذاتی طور پہ اپنی کمیونٹی کی اس ملک میں جو آباد ہے جو نظر آئیں، وہ یہ تھی کہ اب میں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ 12 لاکھ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی میں سے یہ جو لوگ برطانیہ میں آباد ہیں، یہ نہ صرف ہمارے ملک کے سفیر ہیں، نہ صرف ان کی وجہ سے ہمارے وطن کی یہاں پہ پہچان ہے، بلکہ اگر میں آج آپ کے سامنے بطور صحافی بات کر رہا ہوں تو میرے خیال سے اس کا کریڈٹ اس کمیونٹی کو جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارے لوگ اس دیس میں اس تعداد میں آباد نہ ہوتے تو نہ ہی ہمارے اخبارات اس ملک کے اندر کبھی شائع ہوتے، نہ ہی ہمارے پاکستانی ٹی وی چینلز یہاں پہ ہوتے، اور نہ ہی ان کو کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہے، اگر میں اپنے آپ کو ایک صحافی کہلواتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہمارے لاکھوں قیمتی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے دیار غیر میں آ کر مساجد تعمیر کی، اس چاروں طرف برائی کے اندر عبادت گاہیں بننا، ان میں نماز پڑھنا، اس میں ایک منفرد قسم کا سکون ہے جو شاید ہی کہیں اور آپ کو ملتا ہو۔ یہ ہمارے لوگ دیار غیر میں بسنے والے، چاہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے یا کوئی اور آفت ملک کے اوپر آن پڑے، جیسے ابھی ڈیم بنانے کی بات ہوئی، ان لوگوں نے ہمیشہ ملک کی، قوم کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے، اور یہ لوگ ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں اربوں روپے سالانہ زر مبادلہ بیچ کر آج بھی وطن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ حاجی قربان صاحب سے آج میں نے نشست کی، اور اس طرح کی ویڈیو جو ہمارے پرانے لوگ اس ملک میں آئے، میں ان کے ساتھ آئندہ بھی بناتا رہوں گا، اور امید ہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس سے آپ کچھ مثبت چیزیں ضرور سمجھیں گے، دیکھیں گے، اور آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ آج اگر یہ لوگ خوشحال ہیں تو اس کے پیچھے کتنی بڑی محنت شامل ہے۔ حاجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا، اور یہ میری اپنی کہانی میری زبانی سنی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔